अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो ये करनी इसलिए भी ज़रूरी थी कि सदर जरदारी साहब ने बहुत कुछ अपनी तकरीर में कहा। मिसेस डिसूजा की जो बर्थडे करती थी बच्चों की, उसका एक मेन फीचर होता था, वो आखिर में बच्चों की रेस कराती थी। तो जो जीतता था रेस, उसको कोई प्राइज एयरपोर्ट पे ना। तो ये मुझे इतना याद है कि आसिफ थोड़ा बल्कि था, ही वाज थोड़ा बल्कि होता था, मगर रेस जरूर जीतता था। हम लोग पतले पतले तेज भागते थे, ये धक्का मार के गिरा देता था, पुश कर देता था रेस में। We started the 65 war. In fact, my father himself went to the Kashmir war and was called upon Qaid-e-Azam to join the Kashmir's jihad, which most of Sindh, KP, other places, everybody who could carry an arm were there, and they fought against the Indian Army. By the grace of God, we got our Durand line, our border line, but still so, a lot needs to be done. वो कुछ ऐसी बातें कर गए कि जिनका आप हिस्ट्री खंगाल के देख लें, छांट के देख लें, आपको कहीं जिक्र नहीं नजर आता। कोई रिकॉर्ड पे ऐसी चीज नहीं है जो जरदारी साहब बोल गए। In fact, my father himself went to the Kashmir war and was called upon Qaid-e-Azam to join the Kashmir's jihad. और वो ज़रा थोड़ा हम डिसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ही कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने रखेंगे, कुछ माजी की मिसालें सामने रखेंगे आपको। फिर ज़रा अवार्ड्स के भी हवाले से आज बड़ी कोई शानदार सर्विस पर, पब्लिक सर्विस पे जो हमारे होनहार अफसरान हैं, उनको आज तमग़े इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया है। और ये जो इतने इस तरह की एक लूट सेल जो हमें काफ़ी अरसे से नज़र आ रही है तमग़ों की, उस पर ज़रा आपको बताएंगे, बल्कि उसी से ही हम आगाज़ भी करेंगे। और वो जो हम लास्ट वीडियो में बात करते थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो आर्टिकल था, एन 14 अगस्त को वो आर्टिकल पब्लिश होना, और एन 14 अगस्त को हम ऐसे मनाजिर देख रहे थे कि जो आर्टिकल में जो जो बातें मंसूर अली शाह साहब ने की थी, उसी की डिपिक्शन हम आज के दिन में भी देख रहे थे। कैसे, ज़रा देखिए। आप तमाम के होस्ट और इस प्रोग्राम को इंतजाम करने वाले एक दफा भरपूर खालिद हसीन, चेयरमैन सीडीए, आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन और आईजी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए शहर इख्तियार के मुख्तार चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और इसी शहर की पुलिस इंस्पेक्टर आईजी इस्लामाबाद। तो वाह, क्या टाइमिंग है। मतलब मंसूर अली शाह साहब ने एक तरह से तो अपने आर्टिकल के जरिए ही लिटरली स्मैश द जॉज ऑफ द रूलर्स। और हम ये जो डिपिक्शन है जिसकी वो बात अपने आर्टिकल में कर रहे थे कि ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, आज की ज़रा इस मनाजिर से ही और जो आज अवार्ड से नवाजा गया है उसी हवाले से ज़रा उससे आगाज़ करते हैं, और फिर ज़रा हम फिर आपको बताएंगे सदर जरदारी साहब और उनके वालिद साहब से मुतालिक जो उन्होंने आज इंकशाफ किया है, जो किसी को भी उस ऑडियंस में बैठे हुए पता नहीं था। लोगों को क्यों नहीं पता था ये बात? तो ज़रा आप भी अपने कमेंट से आगाह करेंगे, लेकिन जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तो बात करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि जो अवार्ड्स दिए गए हैं शानदार कारकर्दगी पर किस किस को नवाजा गया है जी। तो ये आपके सामने है स्क्रीन पर। पहली इस लिस्ट में जो है वो नाम किसका है जी? मिस्टर मोहम्मद इसाक डार, पब्लिक सर्विस, फील्ड प्रोफेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड, जो रिकमेंडेड निशान इम्तियाज से उनको नवाजा गया। फिर दूसरे नंबर पे जी किसका नाम है? मिस्टर मोहसिन नकवी। ये वो साहब हैं जिन्होंने कहा था कि सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। मोहसिन नकवी साहब को निशान इम्तियाज। तीसरा नाम है जी मोहम्मद औरंगजेब साहब, फाइनेंस मिनिस्टर आपके। माशाल्लाह से फाइनेंस मिनिस्टर की कारकर्दगी शानदार रही। आप सब बड़े मुस्तफीद हो रहे हैं इस वक्त इकोनॉमिक पॉलिसी से, इकोनॉमिक डिसीजन से, उनको भी निशान इम्तियाज। चौथे पे आद खान चीमा साहब। चीमा साहब के बारे में अब क्या ही कहा जाए। आज़ा चीमा साहब को भी निशान इम्तियाज देना बनता था। आई डोंट नो उन्होंने अभी लेटली क्या कारनामा अंजाम दिया है, बट उनको बनता ज़रूर था। बिलाल अजहर कियानी साहब, फाइनेंस का पोर्टफोलियो और रेलवेज का इनके पास अब बाय द वे वो तो स्विच होता रहता है इन लोगों में। सो बिलाल अजहर कियानी साहब के हवाले से ये जो फवाद चौधरी साहब और उनके भाई हैं वो बहुत तफसीली तौर पे बात करते आते हैं पब्लिक सर्विस में। बहरहाल
بلال اظہر قیانی صاحب کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، نشان امتیاز یہ بھی ڈیزرو کرتے تھے، فواد اسد اللہ صاحب ہلال امتیاز، منصور عثمان عوان صاحب جو کہ آپ کے اٹارنی جنرل ہیں، ان کو بھی ہلال امتیاز سے نوازا گیا ہے، ایکسٹریملی ایکسلنٹ یا ایکسیپشنل کہہ لیجیے پبلک سروس، تو ہلال امتیاز یہ بھی ڈیزرو کرتے تھے، امداد اللہ صاحب ہلال امتیاز، 90 پہ کس کا نام ہے، یہ لسٹ بڑی لمبی تھی، تو یہ جو ہیرے تھے وہ میں نے اوپر ہی، کیونکہ سر فہرست ہمیں یہ ہیرے نظر آ رہے تھے تو ہم نے ادھر تک کی لسٹ رکھ کے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ جو 90 جو نام ہے، 9 پہ جو نام ہے وہ ہے مسٹر راشد محمود لنگڑیال۔ یہ کون ہے بلا جی؟ یہ ہے آپ کے ایف بی آر کے چیئرمین، جن کی کیا شاندار کارکردگی رہی تھی، وہ یہ رہی تھی کہ جو گزشتہ مالی سال کا جو ٹیکس ریونیو کلیکشن جو ٹارگٹ تھا، اس کو انہوں نے کئی بار ریوائز کرنے کے بعد جب وہ فائنلی انہوں نے اٹین کر لیا، تو جی ہمیں فائنانس منسٹر نے تھرو پریس کانفرنس آ کے بتایا کہ جی شاندار اچیومنٹ ہے یہ ایف بی آر کی، کہ انہوں نے ہدف سے زیادہ اٹین کر لیا۔ یہ نہیں بتایا ہمیں کہ 2 سے 3 بار وہ ہدف ریوائز کرنا پڑا، جو انیشیل ہدف تھا اس سے آپ کو دوبارہ نیچے لے کر آنا پڑا، بار بار ریوائز کرنا پڑا، یہ نہیں بتایا گیا، لیکن اسمارٹلی یہ بتایا گیا کہ وہ جی کمال کی اچیومنٹ ہے لنگڑیال صاحب کی، تو لنگڑیال صاحب کو ہلال امتیاز وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ کیوں نہیں ڈیزرو کرتے تھے جی؟ عوام کے سے جو ہے وہ جب آپ لیوی کی مد میں یہ حکومت پیسے، ہر پیسہ ایک ایک پائی عوام کی جب نچوڑ رہی ہے، تو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا اس ایران امریکہ جنگ کے بھی آغاز میں کہ یہی ایف بی آر ہے، کیونکہ وہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہی، یعنی کہ ایک بدترین ناکامی، ٹیکس نہیں کلیکٹ کر پا رہے تو اس لیے لیوی ہمیں بڑھانی پڑتی ہے۔ سو اس ناکامی کو چھپاتے ہوئے پھر ان کی اچیومنٹ پہ اس کو کیسے بدلا گیا، اور پھر اب وہ ہلال امتیاز، اب ان کو ہلال امتیاز مل گیا، تو یعنی کہ اب ان کے پیچھے ماضی کے جو ان کے گناہ تھے وہ معاف ہو چکے ہیں۔ اس میں صحافیوں کی بھی بڑی لسٹ تھی، اور صحافیوں کی لسٹ کے حوالے سے کیا ہی کہا جائے۔ سب سے پہلے ہمارے بزرگ صحافی صالح ظافر صاحب، جو کہ بڑے شاندار، جب وہ تعریف کرنے پہ کسی کی آتی ہیں تو ان کا کوئی ثانی نہیں، وہ جس طرح کے ایڈجیکٹیوز استعمال کر کے وہ تعریف کرتے ہیں۔ 6 منٹ ہو چکا ہے میرے لیے، اچھی بات یہ ہے کہ میں اب ٹائمر لگاتی ہوں، اب آپ لوگ کو دیکھ کے ٹائم پر میں آپ کو کوشش کرتی ہوں کہ ہم جلدی جلدی سم اپ کر لیں۔ اب ذرا میرا اپنا تجزیہ یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، ویسے یہ جب ایوارڈز ان سب کو دیے جا رہے تھے تو یہ جو حکمران ہے، مطلب یہ تو بالکل ڈیموکریسی کی ایسا لگ رہا ہے ڈیفینیشن چینج ہو گئی۔ ڈیموکریسی تو بہرحال کیا ہی ہے، ہائیبرڈ سسٹم، ہائیبرڈ نظام میں آپ نے ہر چیز فار دا رولرز، آف دا رولرز، بائی دا رولرز، مطلب ہر چیز آپ لوگوں کے لیے ہے، باقی عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، عوام کے لیے صرف سفرنگ، صرف اس وقت ملک میں اسٹرگل کرنا عوام کے لیے رہ گیا ہے۔ اچھا جی، سو بہرحال ایوارڈ تو ان لوگوں کو بنتا ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید وہ وقت بھی اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ جب وہ، آپ کو یاد ہوگا شاہ زیب خان جو بچہ تھا جس کو مار دیا تھا، گولی ماری تھی، وہ شاہ رخ جتوئی نے، تو وہ شاہ رخ جتوئی ہو، یہ آپ کا ظاہر جعفر ہو، شاہ نواز امیر ہو، اس قسم کے جو یہ لوگ ہیں، یہ جو جیلوں میں ابھی ہیں، بہرحال وی آئی پی جیلز ہی ہیں، لیکن ان کو بھی کسی نہ کسی وقت ہم شاید اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ باہر نکالا جائے گا، ان کو بھی ایوارڈ سے نوازا جائے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں کڑیاں ان کی بھی وہ پولیٹیکل ایلیٹ کلاس سے ملتی ہے۔ سو کوئی نہ کوئی مطلب ایسا ہم ضرور ایسے دن بھی دیکھیں گے جب ایسے لوگوں کو بھی نکال کے باہر ان کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا، کیونکہ اب تو یہ بہرحال ایوارڈ جو ہے وہ طنز بن کے رہ گئے ہیں، یہ معذرت کے ساتھ یہ گالی بن کے رہ گئے ہیں، جن کو مل رہے ہیں لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو تمغے کی ویلیو یا جو وقت تھی وہی آپ نے بالکل ایک خراب اور ختم کر دی ہے۔ سو کیا ہی کہیں۔ اب یہ جو کلپ آپ نے دیکھی، یہ ہے آئی جی اسلام آباد علی ناصر صاحب اور چیئرمین سی ڈی اے، یہ بھی ایک لیفٹیننٹ ریٹائرڈ ہے یہ صاحب۔ سو ان کی یہ شاہی انٹری ہے جی، لاٹ صاحب کی طرح یہ انٹری ایک انہوں نے کی ہے، انگریزوں سے بہرحال ہمیں نجات مل گئی، لیکن یہ جو شاہی نظام ہے اس سے ہم 80 سال سے جو ہے وہ نجات نہیں حاصل کر سکے۔ سو یہ نظام ہم پر حاوی ہے، ہم پر رہے گا، یہ مائنڈ سیٹ سے بھی ہم نہیں نکل سکے۔ سو بھرپور تالیوں میں بولا جا رہا تھا بار بار کہ ان کا استقبال کیجئے، لیکن مجال ہے کہ جو اتنے ساری پبلک اکٹھے تھی، مجال ہے کسی ایک بندے نے بھی ان کے لیے تالیاں بجائی ہوں۔ سو کوئی تالیاں نہیں بج رہی تھی، بلکہ میں آپ کو یہاں پہ ذرا کوئکلی ایک حوالہ دینا چاہوں گی کہ اسلام آباد پولیس کی جو آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ ہے،
وہ میں دیکھ رہی تھی, اس میں مینشن کیا گیا تھا کہ جی سیکیورنگ دا اسپرٹ آف فریڈم, آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رزوی انسپیکٹر سیکورٹی اینڈ ٹریفک ارینجمنٹس فار دا اسپیشل سٹی parade at D Chowk while also reviewing Islamabad Police's parade and floats. Happy Independence Day hashtag Islamabad Police پاکستان زندہ باد, یہ سب لکھا. کسی نے نیچے کامنٹ کیا کہ اسپرٹ اب صرف کلر کے کام میں استعمال ہوتی ہے, باقی ختم ہو چکی ہے. سو آئی ہوپ کہ یہ بھی کامنٹ بھی پڑھتے ہوں اور یہ ان کو اندازہ ہو کہ عوام جو ہے وہ ایسی چیزوں پہ ان لوگوں کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہوتی ہے. بہرحال اب ذرا آتے ہیں جی, 9 منٹ ہو چکے ہیں. زرداری صاحب کی جو سپیچ تھی ایٹ یادگار فتح, وہ انہوں نے کہا کیا, انہوں نے کہا جی وی اسٹارٹڈ دا 1965 وار, in fact my father himself went to the Kashmir war and was called upon by the Qaid Azam to join the Kashmir Jihad. تو ساتھ ساتھ پھر وہ کہتے ہیں کہ موسٹ آف سندھ, کے پی, ادر پلیس, ایوری بڈی ہو کوڈ کیری این آرم ور دیر اینڈ دے فوٹ اگینسٹ دی انڈین آرمی. By the grace of God, we got our Durand line, our border line. By the way, ویسے آپ کو میں یہاں پر کوئکلی یہ بتاتی چلوں, وہ ڈیورنڈ لائن نہیں تھی, وہ سیز فائر لائن جو ہے وہ کہلاتی تھی. اینڈ اگین یہ بات بھی انہوں نے غلط کہی ہے, کیونکہ وہ سیز فائر لائن بھی 1972 تک تھی, جب تک وہ سملا اگریمنٹ نہیں ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر وہ لائن آف کنٹرول کا نام دے دیا گیا تھا اسے. سو یہ ڈیورنڈ لائن نہیں تھی. ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ پاک افغان بارڈر ہے. اچھا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں بٹ اسٹل لاٹ نیڈس ٹو بی ڈن. یہ جو بات ہے فادر وینٹ ٹو کشمیر وار اینڈ واز کالڈ اپون بائی دی قائد اعظم, ہو واز پریزنٹ زرداریز فادر. ان کے والد صاحب کا نام حاکم علی زرداری تھا. حاکم علی زرداری صاحب کا نام سنتے ہی اگر آپ کراچی آئٹ ہے تو آپ کی پہلی چیز آپ کے جو مائنڈ میں آئے گی, وہ جو پہلی چیز اسٹرائک کرے گی وہ کیا ہوگی جی؟ بمبینو سنیما. شیخ رشید صاحب تو ماضی میں تواتر کے ساتھ ٹی وی ٹاک شوز میں زرداری صاحب ان کے والد صاحب کو یاد کرتے رہے ہیں, بہت کچھ بمبینو سنیما کی ان کی پوری ہسٹری وہ اٹھا کے جو ہے وہ بولتے رہے ہیں. سو سنیماز کا ان کا بزنس تھا, سنیماز یہ رن کرتے تھے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے جو پی 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 کا ٹکٹ ہے ان کو ملا تھا 1970 کے جنرل انتخابات میں, اینڈ ہی ون دی الیکشن, ایم این اے منتخب ہوئے تھے. اس کے بعد حاکم علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں وہ ہیڈ آف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی رہ چکے ہیں. پھر محترمہ کی جو 1988 والی حکومت تھی, جب وہ ختم کی گئی تو اس میں جو غلام اسحاق خان نے چارج شیٹ جو بنائی تھی, اس میں جو بنیادی نقطہ تھا کرپشن کا, اس میں پیوٹل تھے حاکم علی زرداری صاحب اور ان کے صاحبزادے آصف علی زرداری صاحب. حاکم علی زرداری صاحب پر کرپشن کے ریفرنسز کئی سال تک چلتے رہے. سو کشمیر جہاد, کرپشن کے ریفرنسز, اور پھر کراچی میں جس طرح کی ایک وہ دہشت ان کے ناموں سے کریٹ ہو کر رہی, اس کے حوالے سے ذرا آپ کو بتاتے ہیں, کیونکہ بہت کچھ رپورٹ ہوا ہے ابھی بھی ماضی کے, وہ سارے آرٹیکلز وغیرہ آپ نکال سکتے ہیں کہ کون کون سے ریفرنسز, جس میں زرداری فیملی کا یہ موقف ہمیشہ سے انہوں نے مینٹین رکھا کہ ایونچولی کچھ بھی نکل نہیں سکا جی, ضمانت ہو گئی, کیسز سے نکل آئے. In fact, my father himself went to the Kashmir war and was called upon Qaid Azam to join the Kashmir Jihad. سمجھے کہ مس ریپرزنٹیشن ہے آف دی ہائیسٹ آرڈر بائی اے سٹنگ پریزیڈنٹ, جب وہ یہ کہیں کہ کشمیر جہاد کے لیے قائد اعظم نے ان کو بلایا اور ان کو بھیجا. جب کشمیر کی جہاد سے حاکم علی زرداری صاحب کا کیا تعلق؟ مطلب وہ خود بلوچ تھے, بلوچ اور کشمیر کی جنگ, مطلب سندھ سے اٹھ کر وہ کشمیر گئے تھے. اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس. بلوچ کا کشمیر سے کیا لینا دینا ہے؟ مطلب حاکم علی زرداری صاحب تو بلوچ کے لیے نہیں لڑ سکے تو کشمیریوں کے لیے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اور nothing is on record, nothing is published in any website, no article, no news story, کچھ بھی نہیں پروف کر رہی ہے کہ ان کو کشمیر جہاد میں لڑتا ہوا پایا گئے اور قائد اعظم نے ان کو کوئی پیغام دیا تھا یا ان کو بلایا تھا اور ان کو یہ کہا تھا. however میں آپ کو یہ ضرور بتاتی ہوں کہ میری ایک کلپ نظر سے گزری جس میں حاکم علی زرداری صاحب کا انٹرویو کوئی لے رہے تھے اور پیچھے کوئی خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ ان سے مسلسل بات بھی کہی تھی. یہ آف دا ریکارڈ گفتگو تھی جو کسی نے ریکارڈ کر لی تھی. اٹ ڈڈ ناٹ گو آن ایئر لائک آفیشیلی, بٹ یہ آف دا ریکارڈ ایک گفتگو ان کی ریکارڈ کی گئی ہے جس میں حاکم علی زرداری صاحب
اپنے الفاظ میں وہ جناح صاحب کے حوالے سے بہت کچھ بات کر رہے ہیں کہ جی ملک کا بیڑا غرق نکالا کیسے، کیبنٹ تم انڈیا سے لائے ہو، 5 صوبوں کو آپ نے ایک ایک 2 وزیر دے کے باقی سب انڈیا سے لائے ہو، بیوروکریسی انڈیا سے لائے ہو، زبان جو اردو ہم بول رہے ہیں وہ بھی تم انڈیا سے لائے ہو، پھر تم بنگال میں جا کے تمہاری اردو زبان نیشنل لینگویج ہے تو، اور پھر آگے کچھ اناپروپریٹ سے الفاظ جناح صاحب کے لیے، قائد اعظم کے لیے، ملک کی ABCD نہیں پتہ تھا قائد اعظم کو بقول حاکم علی زرداری صاحب کے. سو یہ سب کچھ یہ کلپ میں سنائی دے سکتا ہے. سو ان کا جو وہ رین آف ٹیرر تھا وہ اتنا کوئی خوفناک قسم کا تھا کہ 2011 کے اسٹارٹنگ میں آئی اسٹل ریممبر کہ انور مقصود صاحب کی بہن زبیدہ طارق صاحبہ، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ماسٹر شیف تھیں، بڑا کوکنگ شوز کرتی تھیں، ٹوٹکے ان کے بڑے مشہور تھے، تو زبیدہ آپا کے نام سے جانی جاتی تھیں. زبیدہ آپا کے بیٹے نے ایک کیفے کھولا، کیفے بلو جنجر کے نام سے کراچی میں، اور کلفٹن بلاول ہاؤس کی ویسنٹی میں ہی وہ کیفے کھولا گیا تھا. اینڈ سم ٹائم آفٹر دی اوپننگ اس کو چونکہ وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ جی یہ کوئی گزر رہا تھا زرداری فیملی سے، اینڈ غالباً حاکم علی زرداری صاحب کا ہی نام کوٹ کیا جاتا ہے بیکاز ہی پاسڈ اوے سم ٹائم مڈ 2011. یہ 2011 کی اسٹارٹنگ کی بات ہے. سو انہوں نے دیکھا کہ جی یہ بہن ہاؤ ڈے یو اوپن اے ریسٹورینٹ ود ان دا ویسنٹی آف بلاول ہاؤس. فوراً سامان سمیت جی سیل کر دیا گیا تھا. وہ ریسٹورینٹ تھا جس میں زبیدہ آپا اراؤنڈ ہوتی تھیں، چیزیں لک آفٹر کر رہی ہوتی تھی، دیکھ رہی ہوتی تھی، مینیو سے لے کے ہر چیز. سو وہ سامان سمیت وہ ریسٹورینٹ سیل کر دیا گیا تھا. اتنی دہشت تھی. اینڈ پھر وہ بھائی آرڈنری لوگ جو ہے وہ کس طرح سے آ کے کوئی ریسٹورینٹ کھول سکتا ہے بلاول ہاؤس کے احاطے میں. اچھا، زرداری صاحب کے والد صاحب نے ایک جیو میں افتخار احمد صاحب کو انٹرویو میں کہا تھا کہ جی باہر کی بتایا تھا کہ باہر ممالک میں کیا کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں. MNAs MPAs مطلب ممبر آف دا پارلیمنٹ آپ منتخب ہونے کے لیے آپ گریجویٹ کم از کم ہو. کسی نے کہا کہ مجھے بتایا کہ وہ زرداری صاحب کے کلاس فیلو رہ چکے ہیں کالج ڈیز اور اس میں، اور یہ بتایا گیا تھا کہ وہ صرف انٹرمیڈیٹ انہوں نے کیا ہے. یہ نہیں پتا کہ انہوں نے پاس کیا ہے کہ نہیں، لیکن وہ صرف انٹر تک پڑھے ہوئے ہیں زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب. سو زرداری صاحب ریس کیسے جیتتے تھے، دھکا لوگوں کو گرا کے پش کر کے. اب ترہ امتیاز یہ ہے کہ اب ایک ایسا صدر اپنے ہی ہاتھوں سے لوگوں کو سول ایوارڈز دے گا، ان لوگوں کو کہ جن کی بیسکلی ایک ڈس سروس نظر آتی ہے، کوئی ان کی کچھ کنٹریبیوشن نہیں ہے، جن کو آج بھی آپ نے سول ایوارڈ سے نوازا ہے. اور ایوارڈ تو کس لیے ملا کرتے تھے؟ ایوارڈز ان کو ملا کرتے تھے جن کی خدمات تھیں، جن کی کامیابیاں تھیں، مطلب جو اچیومنٹس نظر آتی تھیں. ابھی کے لوگوں کو جو آپ نے دیا ان کی کیا اچیومنٹ ہے؟ سسٹم کولیپس ہو گیا، یہ اچیومنٹ ہے؟ سسٹم کو کولیپس کر دینا، تباہ کر دینا، یہ اچیومنٹ تھی جس کے عوض آپ ان کو سول ایوارڈ سے نواز رہے ہیں. اور ایوارڈ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک گالی بنا کے رکھ دیا ہے، معذرت کے ساتھ، تنقید اور طنز کا ایک سمبل بن کے رہ گئے ہیں یہ ایوارڈز. اب ڈس سروس کرنے والوں کو آپ اس طرح سے ایوارڈ دے کر صرف یہی بتانا چاہ رہے ہیں آپ 25 کروڑ عوام کو کہ جی اب سسٹم جیسے چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، تب بھی یہ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے، کولیپس ہو جو ہو، ایوارڈس تو ہم دیتے رہیں گے، ایوارڈس تو ملیں گے، اور ان سب کو ملیں گے کہ جن کی ساری کنٹریبیوشن رہی ہے ٹورڈز دی کولیپس آف دا سسٹم. سو بیسکلی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ ایوارڈز ان کو دے رہے ہیں کہ جو مانتے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. اور میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ when those in power are rewarded including the one who himself declared the system has collapsed, while ordinary citizens مطلب وہ سارا بیئر کر رہے ہیں، اکنامک مس مینجمنٹ کی کاسٹ بیئر کر رہے ہیں، بڑھتے ہوئے ٹیکسز کی مد میں جو ہے ان سے ہر ایک ایک پینی نچوڑا جا رہا ہے. آپ کی جو فیلڈ، آپ کی جو ناکام گورننس ہے اس کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے. عوام جو ہے وہ سفر کرے، اور آپ جو ہیں کیونکہ آپ اقتدار میں ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہی نوازتے چلے جائیں. سو یہی حال ہے. اور میں نے آخر میں لکھا اس ٹویٹ میں کہ اٹس ناٹ دا سسٹم بٹ اکاؤنٹیبلٹی دیٹ ہیز کولیپس. احتساب کولیپس کر گئے، یہ نظام نہیں، احتساب کولیپس کر گئے. سو جشن آزادی سب کو مبارک ہو. آج تو بڑے انہوں نے خوشیاں بانٹی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جس طرح کہ ان کو ان کی اچیومنٹس پر آج سول ایوارڈ سے نوازا گیا ہے.
سو انہیں بہت بہت مبارک ہو. چینل کو سبسکرائب کیجیے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے. ہم وی لاگ کریں گے 10 بجے رات کو, سو آپ سب نے ٹیون ان ضرور کرنا ہے.